नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। दोनों हाथों को खड़ा करके करबला का शाह हुसैन, आवाज़ आए या हुसैन की, करबला का शाह हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। दो मौज़ूआत पर आज का जलसा है। अहले बैत अतहार और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की हसीन बातें आप हज़रत गिरामी क़दर अल्लामा मोहम्मद हसन रज़ा नक्शबंदी साहब से सुन चुके, और एक उन्वान है ख़त्म नबूवत। इमाम आली मकाम सैयदुल शुहदा राकिब दोश मुस्तफ़ा सरकार सैयदना इमाम हुसैन अला जद्दिहिल करीम व अलैहि सलातु व तस्लीम। शान ये है कि हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। बस ये मुख्तसर सी बातें होती हैं, आप इकट्ठे निकल देंगे। मुख्तसर सबक, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के, ये एक हदीस पाक हो गई। दूसरी हदीस पाक, हसन और हुसैन अर्श इलाही की तलवारें हैं। सुभान अल्लाह। तीसरी हदीस पाक, हसन और हुसैन जन्नत का हुसन है। फीस बिल्लाह भी सुभान अल्लाह कह लिया करो। यानी जब तक आपको नकीब पूरा पूरा हलाक कर देने वाला धमकी ना दे, समझ आइए कि सुभान अल्लाह ना आख्या तो तुहानू इंज हो जाना है, उन्नी देर तक नहीं आखना। वैसे बंदे की ज़िंदगी का सबूत मिलता है कि ज़िंदा ज़िंदा बैठे हैं, और तो कोई मसला नहीं। ये हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। और हमारे नाशिरे रज़वियात अल्लामा मोहम्मद शराफत कादरी साहब माशाअल्लाह इदारा तहकीकात इमाम अहमद रज़ा को चला रहे हैं, इसलिए इनकी तरफ इशारा किया है कि चौथी हदीस 4 यारों की निस्बत से जो पढ़ रहा हूँ ना, वो हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन है। और उसका तर्जुमा मेरे इमाम आला हज़रत ने किया है कि हुसैन मेरा, मैं हुसैन का। समझ आई? और ये हम जब महफ़िलों का माहौल खूबसूरत था और ये गुडियाँ पटोले और चढ़ी हुई तो लई हुई नहीं सी ना होंदा, तो उस वक़्त बड़े बड़े प्यारे कलाम स्टेजों पे पढ़े जाते थे। उसमें एक ये भी होता था, जिसके हुजूर हो गए उसका ज़माना हो गया। अब लुत्फ़ लें इसका, हुसैन मेरा, मैं हुसैन का। आप अंदाज़ा करें, मैं आगे वो मगरिब के बाद था एक जगह, तो वहाँ मैं गुजारिश कर रहा था कि 10 मुहर्रम को फजर से लेकर रात गए तक मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हाजिर रहती। दिन में तो आपको पता है यहाँ ही डिस्कोर्ट में महफ़िल ज़िक्र आले रसूल सालाना होती है। फजर के बाद से ही सबीलें, लंगर, चावल, बिरयानी, हलवे, रात तक रोक रोक कर लोग तरले कर कर के पानी का घूंट पी लें, पानी का घूंट। तो मैं अक्सर ये अर्ज़ किया करता हूँ कि वो मंज़र देखकर कभी रोना भी आता है, और कभी उन करीमों के हुजूर सर अक़ीदत खम करते हैं कि बड़े जिगरे आड़े हो कमाल लोग को, कि करबला में ख़ुद 3 दिन रोज़े की हालत में रहे हैं, 1400 साल गुजर गए हैं, अपने नाना की उम्मत को अब भी खिला रहे हो और पिला रहे हो। ये कूचा कूचा करिया करिया इमाम हुसैन का दस्तरखान बिछता है, एड्डा तगड़ा। वो उनके बेटे शाह जीला, पीरे पीरा, मीरे मीरा, सरकारे बगदाद हुजूर गौस पाक का ही दस्तरखान इतना तगड़ा है, तो फिर वो तो जद है मजलूम करबला। हुसैन मेरा, जिसके हुजूर हो गए मना हो गया। 5 दिन बाद की निस्बत से 5वीं हदीस, जो मुझसे मोहब्बत करता है उसे चाहिए हुसैन इब्ने अली से मोहब्बत करे।
اس کو میں اپنے ذوق میں کبھی یوں بھی عرض کرتا ہوں، بندے سے پوچھتے آپ مسلمان ہیں؟ کہاں؟ ہاں کا کلمہ پڑھو۔ آپ پاکستانی ہیں؟ کہاں کا شناختی کارڈ دکھاؤ۔ آپ کو حضور سے محبت ہے؟ کب بڑی ہے؟ فرما پھر حسین ابن علی سے محبت کرو۔ حضور کی محبت کی دلیل حسنین پاک سے محبت ہے۔ اور یہ میں نے کیا کہہ دیا محبت کی دلیل؟ اس دل میں ہو ہی نہیں سکتا، وہ بندہ زبان سے جتنا مرضی کہے، جس دل میں جانے جانا کی محبت ہے، جانے جانا کی محبت کا مطلب ہے کہ حسین میرا، میں حسین کا، اس محبت میں حسین ابن علی شامل ہے، اس فہرست سے باہر نہیں ہے کسی صورت بھی۔ اور ایک حسینی سید کی چھٹی کی نسبت سے یہ 6ویں حدیث سنو، سبحان اللہ کہنے کی اجازت ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اللہ ہمیشہ محبت والوں کی فہرست میں رکھے، عداوت والوں سے بچائے۔ 7ویں حدیث سنو، کریم نے دونوں کو سینے سے لگایا ہوا ہے، اور دونوں کو سینے سے لگا کر نگاہ آسمان کی طرف کر کے عرض کرتے ہیں رب کے دربار میں، مولا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما۔ سوکھا بھی ہے تے اوکھا بھی ہے، رب کا پیارا بننا ہے، سوکھا بھی ہے تے اوکھا بھی ہے۔ سوکھا یہ ہے کہ یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما، اور اوکھا یہ ہے کہ محبت کے اصولوں پہ پورا نہیں اترا جاتا، پورا اتر جائیں تو رب کے پیارے بن جائیں۔ 8ویں حدیث پاک سنو، بس دیکھیں جلدی جلدی تقریر تمام۔ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم گلی میں آ رہے ہیں، امام حسن ایک کندھے پر، امام حسین ایک کندھے پر، راوی سیدنا ابو ہریرہ بھی ہیں، اور ایک جگہ پر اسی منظر کے راوی سیدنا جابر بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضور کبھی امام حسن کا رخ چومتے ہیں، کبھی امام حسین کا رخ چومتے ہیں۔ اور اب ہم سے ایک سطر رنگے امام احمد رضا میں یہ سن لیں کہ کیا نظارہ ہوگا کہ جو گلی میں خرامہ خرامہ آ رہے ہیں وہی صورت کندھوں پر ہے، وہی صورت گلی میں ہے۔ یعنی امام حسن سر سے سینے تک حضور کی شبیہ، اور امام حسین سینہ اقدس سے قدمین شریفین تک جمال مصطفیٰ ہی چل رہا ہے، اور جمال مصطفیٰ ہی کندھوں پہ نظر آ رہا ہے۔ وی آئی پی حضرات سبحان اللہ کہیں، وی آئی پی یہ جڑے بہت نیڑے ہوندے ہیں وی آئی پی ہوندے ہیں، سبحان اللہ بھی بول جاندے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو کیا عرض کر رہا ہوں کہ حضور دونوں کے رخساروں کو چوم رہے ہیں۔ ویسے ایک تجرباتی اور مشاہداتی بات یہ ہے، آپ بھی بال بچوں والے یہاں کثیر لوگ بیٹھے ہیں، جیسے جیسے کسی کا عہدہ بڑا ہوتا ہے نا، وہ پبلکی ماحول کے اندر بچوں کو گود میں لے کر پھرنا، کندھوں پہ لے کے پھرنا، یہ لوگوں کا اپنا بنایا طریقہ ہے، میں اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا۔ اب بہت بڑا کوئی افسر ہے تو اپنے بچے کو لائے تو کندھے پہ بٹھا کے نہیں لاتے پبلک میں۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اور بابے نے کہا سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، نہیں جی جناب کمال، پہلا مصرع دیکھیں۔ اعلیٰ فرماتے اپنے تمام علم، فہم، ادراک، بصیرت، معلومات گوگل پہ سرچ کر لو، جو جو آپ کے پاس معلومات کے سورس ذرائع ہیں ان پہ غور کر لو، اچے تو اچا، اچے تو اچا، اچے تو اچا، پھر تھوڑی عقل جواب دے دے، تسی فائنل کر لو کہ سارے نالوں اچا اے ہے۔ یہ ہے پہلا مصرع، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے۔ اب امام کہتے ہیں اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ بچوں کو لوگ اس طرح گود میں نہیں لاتے، کندھوں پر نہیں بٹھاتے۔ شاہ صاحب آگے جی کرسی دے، شاہ جی قائد اہل سنت فی الڈلج کوٹ، بلے 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 بلے، چلیے آؤ، کیا بات ہے،
اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. جی ماشاءاللہ شاہ صاحب بھی آگے رنگ چوکھا ہو گیا. علامہ شرافت صاحب کی کرسی رکھے یہاں. نہیں جناب ہے توجہ توجہ ہے آپ کی. کیا بات ہو رہی تھی کہ ہمارے ہاں جو جیسے عہدوں پر ترقی کرتے ہیں یہ ایک قاعدہ سا بنا ہوا ہے، اگرچہ بے قاعدہ ہے یہ لیکن بن گیا ہے. قربان جائیے کریم کی ذات اقدس پر، ممبر میں بھی ساتھ، سبحان اللہ، گلی میں چلنا ہے تو کندھوں پر. اچھا صحابہ کرام سے واز ہو رہا ہے نا نماز کے بعد تو تب بھی گود میں، اور سجدے میں ہیں تو پشت انور پہ سوار ہیں. سجدے میں پشت انور پہ سوار ہیں. مسجدوں والے اکثر ہمارے علماء ماشاءاللہ ادھر بھی بیٹھے ہیں، یہاں بھی ائمہ مساجد بیٹھے ہیں. اگر پبلک میں سے کوئی بچہ لے آئے اور بچہ تھوڑا سا چلتا پھرتا رہے نا تو کوئی نہ کوئی بندہ پھر کہہ ہی دیتا ہے جی نیانے پھر نماز خراب کر دینے تھے جے کہ دیو نیانا مولوی صاحب دا ہوئے، پھر تے جناب ورکے اور ہی کھل جاندے. تو پھر اس کو کہیں گے مولوی جی تسی آپ ہی مسئلے دس دے ہو تو اے منڈا جڑا ہے سارا دا دھیان ہونوں ہو جاندہ ہے. پھر تسی دیکھو نا آپ ہی کہندے ہو نماز غور نال پڑھنی چاہی دی ہے. آئی سمجھ؟ تقریباً 7 سے 8 سال کے درمیان مبارک عمر تھی عکس جمال مصطفیٰ سرکار امام حسن مجتبیٰ کی جب کریم نے پردہ فرمایا. آپ 2 سال سے گننا شروع کر دیں، جب ننے ننے قدموں سے چلے ہوں گے تو کم از کم یہ 5 ساڑھے 5 سال بنتے ہیں نا. تو کوئی دیہڑی انجدی نہیں ہے جدن اے مسیتے نہ ہون. سبحان اللہ فی سبیل اللہ. سمجھ آئیے، نہ عمرے کا ٹکٹ تے نہ فالج تو بچن دی گارنٹی، صرف ذکر امام پہ سبحان اللہ. عرض یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ ان 4 سالوں میں 5 سالوں میں یہ ممبر پہ بھی آتے ہیں، یہ پشت انور پہ بھی سوار ہوتے ہیں، یہ گود میں بھی آ کے بیٹھتے ہیں. اور لطف کی بات یہ دیکھیں کہ جانے جانا قیام میں کھڑے ہیں تو یہ نماز میں قیام میں دونوں قدموں کے بیچ سے گزر کے پیچھے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر پیچھے جاتے ہیں. کبھی کسی ایک صحابی نے جناب بوئے آ رہے ہیں میں سہ لما تو اڈی آواز کہ نہیں سہ سکتا. وہ تو گیڑتے نے تو انہیں 2 کناتاں لائیں انہوں نے پتا ہے بھی وہ اسی دلی چاہتے وہ ڈجکوٹ چ نے وہ تو تاں روڑا پاندے پین تو تسی ساڑھے کول کھلو کے کنج پا سکتے ہو روڑا. ہے توجہ؟ ایک دن بھی کسی صاحب نے کہا ہو کہ حضور معافی چاہنے ہیں شہزادیاں نال پیار تے تانوں ہے پر حضور سانو تہاڈی نماز دا خیال ہے. کبھی چلے سرکار سے نہیں کہہ سکتے تو مولا مرتضیٰ سے تو فریکنس ہے، ایزیلی کہا جا سکتا تھا. ایک دن بھی کہا ہو. اب ایک جملہ کہنے لگا ہوں. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کدو شوربے والا گوشت، کدو اور گوشت کا شوربے کا سالن ایک مرتبہ سرکار کو شوق سے کدو کی قاشیں اٹھا کر تناول فرماتے دیکھا تو سیدنا انس کہتے ہیں مجھے کدو سے محبت ہو گئی. جنہوں نے ایک دن کدو کی قاشیں حضور کو مبارک انگلیوں سے اٹھاتے دیکھا، ان دیکھنے والوں کو بغیر سنائے سمجھائے پڑھائے محبت ہو گئی. تو جو روز ہی حسنین کو اٹھائے ہوئے دیکھتے تھے ان سے محبت نہیں ہوگی؟ بولے 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 ذرا سمجھ آ رہی؟ یزید پلید ہے، نجس ہے، کمینہ ہے، یہ سارے چھوٹے لفظ ہیں. ایمی منہ خراب کرنا. لفظ یزید کا معنی غلط نہیں ہے پر جب سے حسین ابن علی کے مقابلے میں آیا یہ ویسے ہی برائی کی علامت بن گیا. لیکن بعض لوگ یزید کی آڑ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں. اللہ رسول کا واسطہ ہے امت کو تقسیم نہ کریں.
ہم سنیوں کو اور پلس بریلوی کسی سے بھی آل رسول کا پیار ادھار سدھار مانگنے کی لوڑ نہیں، ساڑھے کاری بڑا ہے۔ عشق و محبت، عشق و محبت، بعض لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں حضرت امیر معاویہ کو پتا تھا کہ یزید کے یہ کرتوت ہیں، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ یزید کی عمر دیکھو اور اس کو وہاں پر اس کا ولی عہد مقرر کر دینا، اور کیا کوئی کائنات میں ایسی وصیت ہے کہ وہ کہہ گئے کہ تم نے ان پہ ظلم کرنا ہے؟ خود ان کا رویہ کیا تھا؟ ہے توجہ؟ کوئی ملانگ ہونا ہے جناب گیٹ ہوتے تھے اسی چنگے بڑے دوڑ نال گل کرتے پہ ہیں، کوئی چیز تھوڑ بھی جاوے تاں بھی نہ روڑا پانا ہوندہ ہے، دھیان رکھو۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نفوس قدسیہ سیدھی سی بات ہے، میں کتنا بھی پڑھاکو ہوں، کتنا بھی علم جانتا ہوں، کتنی کتابیں بھی پڑھ چکا ہوں، کتنی میں ڈگریاں لے چکا ہوں، الازہر سے لے کر آکسفورڈ یونیورسٹی تک بھی میں نے ان کے فرش پڑھ کے کھگال دیے، توڑ دیے ہیں، اور سارے جگ دے سیانے کٹھے کر لو، کوئی حضرت امام حسن مجتبیٰ ورگا سیانا نہیں ہو سکتا۔ بولو 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 بولو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر یہ بات کرتے نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں، آپ نے فرمایا میرا تے تعلق میں تے نسلی غلام آل رسول دا، تو نہ کیا جڑا میں حضرت امیر معاویہ دا دفاع کردہ ہے اے بھی میں امام حسن پاک دی غلامی وچ کردہ ہے، کیونکہ امام حسن مجتبیٰ نے ہاتھ پکڑ لیا ہے حضرت امیر معاویہ کا اور صلح ہو گئی ہے، لہٰذا وہاں سے میں منہ نہیں موڑ سکتا۔ یہ دو لائنیں یاد رہیں، علامہ حسن صاحب نے لاہور چلے جانا ہے تو میں ہر جمعے اتھے ہی ہونا ہے، پتہ ہے تو انہوں سیر نہ لاؤ منہ بولو، گلدی سمجھ آندی پئی ہے۔ میں توڑے کول موجود ہاں جیوندہ جاگدہ الحمدللہ، جنی دیر رہ گئے ہیں سمجھ آئیے۔ ادھر لائل پور میں محدث اعظم ہے، سمندری میں ہمارے مرشد نائب محدث اعظم ہے، تو کلیئر گل ہے، پتہ نہیں ہونتے بڑھے ہو گئے ڈجکوٹ چ رہ کے شاہ صاحب ادھر آنے سن نہیں میں ضعیف ہو گیا، میں کہا میں دوڑنا لو بوتا ہو گیا، سمجھ آئیے۔ دادا پیر ساڈا تے شاہ صاحب دے والد ماجد پیر طریقت سید دلبر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، انہاں دے بھی استاد ساڈے دادا پیر حضور محدث اعظم نے قبلہ بابے نے لیل پرچ بہ کے کوئی گل کیتی ہے، فقیر رہتا گول باغ میں ہے، فقیر کا عقیدہ گول مول نہیں ہے۔ دو جی شاہ صاحب دوجیاں دی بھی درشن ہو گئے، بڑی گل جناب، یک نہ شد دو شد، ایشاہ انہوں بھی کرسی پیش کرو جی، انہاں دی تو ساری گل کری جانے آپا، توجہ ہے جناب دی۔ کیا فرمایا؟ فقیر رہتا گول باغ میں ہے، فقیر کا عقیدہ گول مول، جلدی بولیں گے نہیں ہے۔ ایک فٹ بال نہ بنو، ایک آلو نہ بنو، باقی ستے بھی خیرہ، ہر آنڈی میں گرنے کی ضرورت کوئی نہیں اور ہر کسی کی ٹھوکر پہ آنے کی ضرورت نہیں۔ جب ہم لوگوں کی ٹھوکروں پہ آئیں گے تو لوگ ٹھوکر مارنے کے عادی ہیں، بچانے کے قائل نہیں ہیں، اور سب سے منہ موڑ کے ان سے تعلق کر لو، زمانہ ٹھوکروں میں آ جاتا ہے، یہ ایک اصولی بات ہے۔ بھائی جی بڑی رعایت ہوگی ہے تو نال ہون میں نہ لے کے نہ دوڑ نال گل کرنا، بیٹھو جناب۔ عرض کیا کر رہا تھا آپ سے؟ ہے جی توجہ؟ سبحان اللہ، توجہ ہے آپ کی؟ آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، کتنی بھی حدیث وہ ہم پڑھ رہے تھے، 8ویں پڑھ رہے تھے، تو وہ چومتے آئے ہیں تو راوی کہتے ہیں کہ عرض کیا حضور آپ ان سے بڑا پیار کرتے ہیں، فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اتنی کافی ہیں، نتیجہ کیا نکالنا ہے؟ لفظ اتنی سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، وگرنہ اتنی کے لیے یا تولنا ہوتا ہے یا ناپنا ہوتا ہے یا گننا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تینوں نہیں ہے۔ یہ شانیں جو آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں، یہ شانیں جو آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں، اتنی شانوں کے بعد بھی
عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم ہے کہ ہم نے حضرت امام کو دل جاں کا قرار مانا، سر کا تاج مانا، آنکھوں کا نور مانا، اور 8 ہو گئی تھی اس کے ساتھ ہوئی ہیں، 8 ہوئی تو 9 ملا لو۔ ابن جریر، ابن اسیر، ابن کثیر تینوں نے لکھی ہے، امام نے کربلا معلیٰ میں فرمایا کہ میرے نانا نے مجھ سے اور میرے بھائی حسن پاک سے فرمایا تھا تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ میں دونوں 25-26 سالاں دا ڈجکوٹیو پیغام دیندہ رہا ہے کہ گھر چ سارا کچھ ادھار منگن دی لوڑ کوئی نہیں، سبحان اللہ، تے نالے گھر چ سامان تھوڑا بھی ہوئے تے رکھی سکھی کھا فریدا تے ٹھنڈا پانی پی، ویکھ پرائی چوپڑی نہ ترسائیے جی، سبحان اللہ۔ سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ عرض آپ کی خدمت میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ اس چیز کو ذہن نشین رکھیں۔ اہل سنت کو فرمایا کہ تم دونوں اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈوں کو، کیا شان ہے۔ امام نے خطبہ کربلا میں حدیث بھی کون سی کوٹ کی تاکہ ہر محرم میں سنیوں کو وہم نہ رہے کہ حسنین پاک کا اہل سنت سے کیا رشتہ ہے، اور جس کو یاد نہ ہو اس کا اہل سنت سے کیا تعلق ہے۔ جس کے دل میں یہ نام نہ ہو اور جس کے دماغ میں ان کا خیال نہ ہو اور جس کے سودا میں ان کا سودا و عشق نہ ہو تو بھائی صاحب وہ کون سا بندہ ہے۔ اتنی شانوں کے باوجود بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی مسلمان نے کہا ہو کہ سرکار امام حسین نبی ہیں، وجہ کہ حضور آخری نبی ہیں۔ سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ 9 تھی، اب 10ویں ملا لو۔ ایک بار نہیں فرمایا، بار بار فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ پھر آپ لوگوں کو، ایک تو آپ لوگ سرچ کرتے ہو، آپ بھی صرف گوگل کی طرف جاتے ہیں، اور یہ کہنا ون سائیڈ کاروائی کرنا کہ آپ کو کلپ شلپ دیکھیں گے تو وہی حرف آخر ہے، یہ آپ کی زیادتی ہوگی۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ سمجھ گئے؟ عرض یہ ہے، تحقیق کا یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ ہمیں گوگل سے یہ پتہ چلا ہے، اور اب جو یہ آ گیا ہے سارے کا سارا سسٹم ہی آ رہا ہے، انٹیلیجنس جس کو بولتے ہیں آپ لوگ، تو آرٹیفیشل، تو یہ تو جناب اب سنا ہے کہ مفتی بھی یہی ہوگا، تو انہیں چیک کر لینا ہے بھی اگلے نو کیا دی لوڑ ہے۔ تو پھر وہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس مفتی ہوگا وہ موبائل سے کیا کہے گا کہ باقیاں نو تے رہت نہیں ہوں تسی ساڑھے کول آئے ہو تو تھوڑے واسطے ہے مسئلہ ہے۔ انہی فتنوں کے تعقب اور سرکوبی کے لیے امام نے مدینے کی گدی چھوڑی اور کربلا کو آباد کر دیا، اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ کبھی بھی نانا کی شریعت کے مسئلے میں غیر سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ مسئلے نہ بدلو، دین نہ بدلو، شریعت نہ بدلو، اپنا اقرار کر لو کہ میں اس مسئلے میں غلطی پر ہوں، پر یہ نہ کہو کہ میں جو کر رہا ہوں وہی ٹھیک ہے۔ پھر ہم حسینی طرز پر نہیں ہوں گے، پھر یزیدی فکر کی طرف ہوں گے۔ وہ یزید نے کہا نا کہ قرآن میں تو یہ آیا ہے کہ نمازیوں کے لیے خرابی ہے، شرابیوں کے لیے خرابی تو نہیں نہ آیا۔ وہ تو یوں بھی قرآن پاک کا مذاق اڑانے والا فرد تھا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کافر کلیئر کٹ کہا کہ ان وجوہات کی بنیاد پر یزید پلید کا اسلام سے 0.0 بھی تعلق نہیں ہے۔ جاگ رہے ہو، جاگ رہے ہو، کچھ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ایک قدم آگے بڑھیے۔ میں آخری نبی ہوں۔ اب آخری نبی کا معنی کیا ہے؟ چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کچھ بھی نہیں، سرکار نے کسی ڈکشنری کا محتاج نہیں رہنے دیا۔ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسرا آقا علیہ السلام نے خبر دی باقاعدہ کہ میری امت میں دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے۔ الا خبردار، تم ان کے دھوکے میں نہ آ جانا، میں ہی آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔
10वीं जिंदा आबाद, जिंदा आबाद। 10वीं और 11वीं दो हदीसों में आपको क्या सुनाया? पहला कि फरमाया मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं, और दूसरा दज्जाल और कज़ाब होंगे जो नबूवत का दावा करेंगे। दोनों खबरें मेरे करीम ने दी हैं। पहली बात अकीदे की है, दूसरी भी अकीदे की है, लेकिन वो मुस्तकबिल के दौर को जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। छोटी छोटी बातों पे आप लोग सोशल मीडिया पे अपना वक्त, अपनी एनर्जी को ज़ाया कर रहे हैं। और अभी आपने सुना कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या फैसला दे दिया। हम और कामों में लगे रहते हैं, और जब भी मैं देखता हूं कि सोशल मीडिया पर बातें छिड़ी होती हैं तो उस वक़्त हमारा दिल धक धक करने लग जाता है कि इधरों लड़ाई पा के तो पीछे कम कुछ और हो रहा होना है, और वही होता है। 400 के करीब तौहीन रिसालत के मुकदमे में जो लोग अरेस्ट हैं, उनके केस पर कोर्ट ने कह दिया कि कमीशन बनाओ। गोया के तौहीन रिसालत का इर्तिकाब करने वालों के लिए राह को नरम और कुछ कुशादा किया जा रहा है, और हम लोग किन बहसों में पड़े हुए हैं। चौथी गुजारिश ये करना चाहता हूं, पाकिस्तान से लेकर यूरोप अमेरिका तक कादियानियत ने मुख्तलिफ जुबानों के अंदर कुरान पाक के तर्जुमे किए, मुख्तलिफ जुबानों में, और उनको क्या कहा जा रहा है यूरोप के अंदर? अहमदी मुसलमान, अहमदी मुसलमान। मैं सिर्फ आपसे इतनी गुजारिश करना चाहता हूं कि मेरा आज का नया नौजवान वो गले में सलीब पहन रहा है। क्या कर रहा है? गले में सलीब पहन रहा है। एक्स मुस्लिम अपने आप को शो कर रहा है। हिंदुस्तान का, पंजाब का एक सिंगर मरा है, तो मेरे पास अब भी एक फ्लैक्स है, मुझे नहीं पता वो फेक है कि ओरिजिनल है। तो उस सिख गुलूकार के लिए एक बंदे ने सालाना ख़त्म शरीफ रखा हुआ था। किधर जा रहे हैं हम? दीनी और शरई उमूर में अवेयरनेस क्या है, इस पे गौर करने की जरूरत है। तो ये जितने भी फितने हैं जलसे एक पैगाम आम करने के लिए हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि जलसा ख़त्म हो गया, ड्यूटी ख़त्म हो गई। मतलब ये है कि जो पैगाम मिला है हमें उस पैगाम पर आइंदा मेहनत और काम करने की ज़रूरत है। कोई तवज्जो फरमाई आप हज़रात ने? मैंने पहले भी सालाना जलसे में एक गुजारिश की थी कि अगर गैरों को बहुत कुछ याद हो सकता है तो मेरे सुन्नी मुस्लिम नौजवान को ख़त्म नबूवत के अकीदे पर 5 हदीसें 5 तन पाक की निस्बत से क्यों नहीं याद हो सकती? सुभान अल्लाह की आवाज़ कमज़ोर हो गई। ये सवाल है, क्यों नहीं हो सकती? गीत आ रहे हैं, लतीफ़े आ रहे हैं, और डायलॉग आ रहे हैं, और टिकटॉकर के अंदाज आ रहे हैं, शेर और दौड़े और माइये याद हैं। लेकिन जब आपने इस महाज पे काम करना है तो फिर आपको तैयार रहना है कि हमारे पास दलाइल की कमी नहीं, बस आना गुलिस्तान में तुम्ही ने छोड़ दिया, वगरना फूलों में खुशबू अब भी है। सोशल मीडिया का दुरुस्त इस्तेमाल करें, अवेयरनेस दें। हर एक की लड़ाई में कूदने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ लोगों को वैसे ही होता है, बैठा किसी कोने में हो, वो हर एक दी किसी न किसी पोस्ट ने पंगा लेना होता है। इन पंगेबाजियों की बजाय आप अपनी आईडी से रोज़ हदीस शेयर करें जो मुस्तनद ज़रिए से आपके पास हो। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बुखारी की हदीस है, अब बनी इसराइल के नबी आते, मुल्की निज़ाम को चलाते, एक नबी विसाल फरमाता, दूसरा नबी रब भेज देता। सुन लो, मुझ पर नबूवत का सिलसिला तमाम हुआ, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। जिंदा एक हदीस मुबारक जो सियासत्ता की नहीं दीगर कुतुब में दर्ज है, सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों में सबसे बेहतर अबू बकर सिद्दीक है। अगर नबूवत का दरवाज़ा बंद ना होता तो अबू बकर सिद्दीक को इस मनसब पे लाया जाता। लिखिए, ये तिरमिज़ी है, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता।
وہ مولا علی شیر خدا مشکل کشا سے فرمایا، وہ بخاری ہے، حضور آپ مجھے بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، فرما علی جس تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے موسیٰ پاک کے لیے ہارون پاک تھے، لیکن اے علی میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ یہ بخاری ہے، کتاب الادب ہے۔ راوی سے پوچھا جاتا آپ نے حضور کے صاحبزادے پاک کی زیارت کی؟ کہا وہ چھوٹی عمر میں پردہ کر گئے، اگر تقدیر الہی میں ہوتا کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آنا ہے تو حضور کے بیٹے اور زندگی پاتے، چونکہ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں، اس لیے حضور کے شہزادگان چھوٹی عمر میں پردہ کر گئے۔ یہی ختم نبوت کا عقیدہ ہے۔ لیکن اگر نوجوانوں آپ ہر چیز پہ مر مٹنے کو تیار ہو گئے، ذاتیات کے لیے، برادری ازم کے لیے، سیاست کے ازم کے لیے، ملے داری، ذاتی مفادات، ذاتی اختلافات کے لیے، لیکن حضور کی عزت اور ختم نبوت کے تحفظ میں آپ کو معمولی سی پریشانی بھی نہ ہو تو پھر علاج کروانا بڑا ضروری ہے۔ یہ پہلی سٹیج ہے دل کے مردہ ہو جانے کی، اور جب دل مردہ ہو جائے تو اس کے بعد پھر نیکی نیکی نہیں لگتی اور گناہ نہیں لگتا۔ اس لیے آؤ آج ارادہ کرو سوشل میڈیا کو سرکار کے ارشادات، مستند، اچھے اور بہتر معاشرے کے عقیدے اور عمل کی اصلاح میں استعمال کریں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دوسرا ارادہ کریں کہ علماء اہل سنت کی کتابیں پڑھیں جو عقیدہ ختم نبوت پہ لکھی ہیں، مختصر بھی ہیں، جامع بھی ہیں، مفصل بھی ہیں، تفصیلی بھی ہیں۔ ان کتابوں کا مطالعہ کریں، اور انشاءاللہ عز و جل یہ تھوڑا سا موسم معتدل ہو جائے، ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ 4 روزہ 5 روزہ نہ صحیح تو انشاءاللہ ہم ختم نبوت پر کورس رکھیں گے، شاید وہ 3 دن کا ہو، جس میں آپ نوجوانوں کو ہم بلائیں گے کہ آؤ سیکھو، جو دنیا کا سوال ہے وہ لے کر آؤ، انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو حل کیا جائے گا۔ تیار ہو انشاءاللہ۔ اور میں یہ محمد جاوید صاحب، مولانا انعام الحق صاحب، مولانا محمد احسان صاحب، مولانا محمد طیب صاحب، جن جن کے نام آ رہے ہیں تو باقی معافی دے دیا جو کسی دن نہیں آئے، یہ سارے جن بھائیوں نے اس محفل کا انتظام کیا ہے، خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ سلسلہ ہر سال بڑھے گا، آگے جائے گا۔ آج اتنا سبق ہو گیا ہے کہ بقول بابا بلے شاہ گل ایک نقطے وچ مک دی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی، بس یہ سبق یاد رکھو، اوروں کو بھی یہ سبق پڑھاؤ۔